अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक मरतबा फिर अबू युसरा मखदूमी आपकी खिदमत में हाज़िर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम फ़ज़ल के सदक़े हम जो हैं इसरा व मेराज की पहली 3 नशिस्तें जो हैं वो कर चुके हैं और ये आज हमारी इंशाअल्लाह ताला चौथी नशिस्त है और इसमें हम इंशाअल्लाह ताला अपने मज़मून को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, साबका नशिस्त के अंदर जो गुफ्तगू हुई थी, जहाँ तक हम पहुँचे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई, सिदरतुल मुंतहा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से चंद इनामात दिए गए। उनमें से एक जो खुसूसी इनाम जो था वो 50 नमाज़ें थीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार-बार दरख्वास्त करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 50 नमाज़ों को 5 नमाज़ों में तब्दील कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास करम फ़ज़ल रहा कि नमाज़ें तो 5 हो गई, लेकिन उनका अजर और सवाब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पर इस उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ों के बराबर इनाम दे दिया। ये बहुत बड़ा इनाम है। आज हम नमाज़ें 5 पढ़ते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मुकालमा हुआ, जो बातचीत हुई, उसके नतीजे के अंदर हमें नमाज़ें 5 पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें सवाब 50 नमाज़ों का मिलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ुसूसी अनायात और करम फ़ज़ल वाला मामला है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जनाब से जो इनामात लेकर वापस आए, तो बैतुल मक़दस पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई और आपके लिए दोबारा आसमानों से ज़मीन तक सीढ़ी लगाई गई और उसी सीढ़ी के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ दोबारा फिर तमाम अम्बिया जो हैं वो मौजूद होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही तशरीफ़ लाते हैं, सफ़ें बना दी जाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जमात कराते हैं और ग़ालिबन ये फ़जर की नमाज़ होती है। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर बैठते हैं, बुर्राक के ऊपर, जिसको वहाँ पर बांध कर गए थे, उसी सवारी पर बैठते हैं और मक्का तशरीफ़ लाते हैं। जब आप मक्का तशरीफ़ लाते हैं तो सबसे पहले जो आपकी आमद होती है, आपकी चचाज़ाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके यहाँ आप जाते हैं और उनको ये रूदात सुनाते हैं और ये रूदात सुनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलने का इरादा करते हैं, तो हज़रत उम्मे हानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को पकड़कर ये दरख्वास्त करती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बाहर जाके ये वाक़या किसी को ना बताइएगा, लोगों के हाथ में एक और शोशा आ जाएगा और वो आपकी बात का मज़ाक उड़ाएँगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं इस वाक़ये को सबके सामने जाकर ज़रूर बयान करूँगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही बाहर निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था, वो सामने से आ रहा था और उसने बड़े तंज़िया अंदाज़ में और बड़े मज़ाक के अंदाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जी आज कोई नई खबर? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बहुत अहम खबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बतलाई, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, लो जी ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक रात के अंदर जो है इतना बड़ा तवील सफ़र जो है वो किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, ये बात हकीकत है। और अबू जहल ने कहा कि अच्छा ये बात आप सब लोगों के सामने बयान कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं निकला ही घर से इसलिए हूँ कि सब लोगों के सामने इस बात को बयान करूँ। आप हरम काबा में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर आपने तमाम लोगों को जमा किया और ये सारी बात जो है वो सुनाई। उसके नतीजे के अंदर कुछ लोगों का रवैया सामने नज़र आया। कुछ लोगों ने तालियाँ पीटनी शुरू कर दी और ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये तो किस्सा कहानियाँ हैं। कुछ लोगों का ईमान बढ़ गया और कुछ बदनसीब जो थे वो ईमान छोड़कर चले गए। उनके इतराज़ ये थे कि ये नामुमकिन है और वो चूँकि वो ईमान अभी तक उनके दिलों में रासिख़ नहीं हुआ था, तो वो ईमान छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोग, नए लोग जो हैं वो मुसलमान हो गए और जो पहले से मुसलमान थे उनका ईमान और बढ़ गया। इसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते हैं और इस वाक़ये को बयान करते हैं और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो गोया इस तहरीक की जान ही निकल जाएगी, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दस्ते राज़ वही हैं।
لوگ اس خوش فہمی میں گئے کہ ہم جا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جا کر بتلائیں گے تو وہ اس بات کا انکار کر دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم جھوٹا کرنے میں ثابت ہو جائیں گے، آپ کی بات کو جھوٹا ثابت کر سکیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہاں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تصدیق جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ جا کر کہا ابو بکر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رات کے اندر کوئی آدمی یہاں سے بیت المقدس جائے اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے ایک رات کے اندر واپس آ جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا یہ آپ کے جو دوست ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی توقف کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی، کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں، یہ بالکل درست اور بالکل سچی بات ہے۔ یہاں سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا جو لقب ملا وہ اسی واقعے سے ملا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ بتلائیں کہ اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس پورا کا پورا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آنکھوں کے سامنے بالکل واضح کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز کے بارے میں بتا رہے تھے، بالکل ایسے جیسے ان کے سامنے وہ چیز پڑی موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بتلا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرنے کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، واقعی یہ چیز وہاں پر ہے، یہ اس طرح کا نقشہ ہے۔ اور اس طرح جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام نشانیوں کی تصدیق کر دی، تو وہ جو لوگ جو ایک بد فطرت ہونے کی حیثیت سے اور اس تحریک کو ختم کرنے کی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے، بڑے مایوس ہوئے۔ ان کی تحریک جو تھی وہ شیطانی تحریک وہیں پر ختم ہو گئی، اور اسلامی تحریک کو اللہ رب العزت نے قوت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو گئی، اور یہ جو تحریک تھی اللہ رب العزت نے اس تحریک کے اندر مزید قوت اور جان پیدا فرما دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ شواہد بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جا رہا تھا تو ایک قافلہ تھا، جو اپنے کچھ لوگ تھے ایک قافلے کی شکل میں جا رہے تھے، انہوں نے جب براہ کو دیکھا تو ان کا ایک اونٹ جو تھا وہ بدک کر ایک وادی کے اندر چلا گیا، اور میں نے ان کو بتلایا کہ آپ کا اونٹ جو ہے وہ وہاں پر گیا، اس کو وہاں پر تلاش کریں۔ اور کہا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلے کے لوگ انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا ہوا ہے، میں نے ان کے برتن میں پانی پیا اور تھوڑا سا چھوڑ دیا تاکہ یہ نشانی رہے کہ یہاں پر کوئی آیا اور پانی پی کر گیا ہے۔ اور پھر بعد میں ان تمام جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان تمام باتوں کی تصدیق بہت سارے لوگوں نے کی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو آپ کی جو معراج کا جو واقعہ تھا اس کی ہر اعتبار سے جو ہے وہ تصدیق ہو گئی، اور اس سے اس تحریک کو بڑی ایک نئی جان مل گئی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دار اسلام کے اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 وقتہ نماز کی جو تعلیم دی گئی، جس رات معراج ہوئی اس کے 2 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 2 دن تک آتے رہے۔ پہلے دن آپ نے 5 نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ابتدا میں پڑھائیں اول وقت میں، اور دوسرے دن یہ 5 نمازیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آخری وقت میں پڑھائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھی، اور پھر کہا کہ یہ وقت ہے ان نمازوں کا، ان کے درمیان جو بھی یہ نماز پڑھی جائے گی وہ اپنے صحیح وقت پر پڑھی جائے گی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی سہولت ہے کہ کوئی وقت ایک فکس نہیں کر دیا گیا کہ اسی وقت جو ہے آپ نے اول وقت میں پڑھنی ہے یا درمیانی وقت میں پڑھنی ہے یا آخری وقت میں پڑھنی ہے۔ یہ بھی یہاں پر ایک امت کے لیے سہولت اللہ رب العزت نے مہیا فرما دی کہ جب اور جس طرح آدمی کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی کسی اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس نماز کے وقت کے اندر اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح
شمار کی جائے گی اللہ کے حضور، اور اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد ہم مختصر سی بات آگے کرتے ہیں کہ معراج کا جو پیغام جو ہے وہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو معراج کا جو سارا واقعہ ہے اس سے خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا پورا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہجرت سے 1 سال پہلے، اور اس کے بعد یہ اس بات کی علامت تھی اور اس بات کی دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی امامت اور دنیا کی جو سربراہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ تمام مشاہدات اپنی آنکھوں سے کرا دیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر خود بیان فرمائے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نطق سے نہیں بولتے مگر یہ کہ ہم جو ان کے دل کے اوپر القاء کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کی جو ذمہ داری بنتی ہے، یہ خالی یہ واقعات ایک سٹوری کے طور پر نہیں بیان کیے جاتے، نہ ان کو اس طرح ایک سٹوری کے طور پر سننا ہے، بلکہ ہم نے اس سے کچھ اخذ کرنا ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں ان کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق جو ہے وہ چلانا ہے۔ آج ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ وہ کس بات کا ذمہ دار ہے کہ دین کو سمجھے اور جو بات وہ صحیح معنوں میں سمجھا ہے اس پر عمل کرے اور اس بات کو آگے جو ہے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائے۔ یہ ہر آدمی جو ہے آج اس بات کا ذمہ دار ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے ایک بات اور بھی بتلائی گئی کہ جو بڑے لوگوں کا بگاڑ جو ہوتا ہے، جب کسی قوم کے اندر بڑے لوگوں کا بگاڑ آتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ پوری قوم جو ہے وہ اس بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب تک بڑے لوگ صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں اپنے دین اور اسلام پر قائم رہتے ہیں تو باقی لوگ جو ہیں وہ بھی قائم رہتے ہیں۔ جب وہ ان کے اندر بگاڑ آنا شروع ہوتا ہے تو خود بخود جو ہے وہ پوری قوم کے اندر جو ہے وہ بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی بتلایا گیا کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی اہمیت کیا ہے، دنیا کی آخرت کے ساتھ نسبت کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے نشانی بتلائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ایک بالکل ضعیف العمر عورت دکھائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کی اب آخری یعنی کہ جو وقت رہ گیا ہے، جو دنیا کا ختم ہونے والا وقت رہ گیا ہے وہ اس قدر رہ گیا ہے۔ اور اس کے اعتبار سے دوسری احادیث بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کا وقت جو ہے وہ اتنا مختصر رہ گیا ہے کہ گویا ایک کپڑا کاٹنے والے نے کاٹ دیا ہے کپڑا سارا، اور اب اس کا صرف ایک سرا جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ کبھی اگر کپڑا لینے کا اتفاق ہو تو دیکھیں کہ وہ کینچی کے ساتھ کاٹتے ہیں اور آخری جو ایک گرہ رہ جاتی ہے اس کو ایک جھٹکے کے ساتھ وہ جدا کر دیتے ہیں۔ کہا کہ وہ باقی سارا وقت گزر چکا ہے، بس ابھی وہ ایک نقطہ رہ گیا ہے کہ وہ اس کو ایک جھٹکے کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو آج ہمیں اپنی دنیا کی اور آخرت کی اس اعتبار سے فکر کرنی چاہیے کہ جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کا سامان اتنا اکٹھا کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کا سامان اتنا اکٹھا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی دنیا کا انک غریب، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر رہتا ہے۔ اور واقعی اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں اور سمجھ لیں، ایک آدمی نے سفر کرنا ہے، سفر کے لیے اس کو جو اشیاء اور جو ضروری اس کو چیزیں ہیں درکار ہوگی وہی اپنے ساتھ لے کے جائے گا، وہ پورے گھر کا سامان اٹھا کر نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ سفر کے دوران اس کو ضرورت نہیں ہے ان ساری چیزوں کی، وہ جو ضرورت کی چیزیں جو ہیں۔ آج ہم دنیا میں ایک مسافر کی اعتبار سے اور حیثیت سے اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں اور ہماری نظر اور ہمارا مقصود آخرت پہ ہو تو ہماری کوشش بھی اسی قدر ہوگی کہ ہم نے آخرت کے اندر جتنا رہنا ہے اور دنیا میں جتنا رہنا ہے، ہماری محنت اور جو کاوش ہوگی وہ اسی قدر ہوگی۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت کچھ اس کے الٹ نظر آ رہا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے اپنے کندھوں پر اپنے ہی ملنے والوں کو، عزیز و اقارب کو قبر میں اتار کر آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو رویہ عملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی موت تو بس خالی آپ کو آنی تھی، جو آ گئی، ہم نے تو ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے اور ہمیں باقی رہنا ہے، اور پھر ہم اسی طرح دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ اس موت کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان میں جایا کرو اس نیت سے تاکہ تم اپنی موت کو یاد کر سکو۔
تو آج میں اپنی بات کو اسی نقطے پہ اوپر مختصر کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آگے ہیں، جہنم بھی، جنت بھی، اور ہر جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں اس کا جو وہاں پر ہمیں آگے نتیجہ دیکھنا پڑے گا، وہ ساری باتیں آ چکی ہیں، بس اب بات سے خالی یقین اور عمل کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو اس طرح کی زندگی بنائے کہ ہم نے جیسے ہر بات اللہ کے حضور جا کر جواب دینا ہے، اس بات کا یقین اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور ہر اس بات اور کام سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ آخر میں اسی بات کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب